हालेलुया। खुदा भला खुदा है, खुदा अजीम है। और खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो यही चाहता है कि हर एक तौबा करे और ज़िंदगी पाए। सो आज मैं एक कलाम की आयत को शेयर करना चाहता हूँ। यशायाह की किताब उसका 24वां बाब है और उसकी 3री आयत में लिखा है, बल्कि 4थी आयत में लिखा है, ज़मीन गमगीन होती और मुरझाती है, जहान बेताब और पस मुर्दा है। ज़मीन के आली कदर लोग नातवा होते हैं। आमीन। खुदा के कलाम में हमने पढ़ा कि ज़मीन बिल्कुल जो है खाली है। ज़मीन में कोई ताज़गी नहीं, ज़मीन में कोई ज़िंदगी नहीं। ज़मीन जो है बाशिद्दत जो है वो गारत होती है, और ज़मीन जो है उसकी नमकियात जो है वो ख़त्म होती है। यहाँ पर जो हमने आयत पढ़ी वो ये है कि ज़मीन की बहाली और लोग जो आली कदर हैं, बड़े मोतबर हैं, वो नातवान हैं, मतलब उनके अंदर जान नहीं है। जहान बेताब है और पस मुर्दा है। पर पस मुर्दा हालत में जो है लोग हैं जो कि ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो चलते फिरते हैं, बोलते हैं, हर एक काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी के लिए हमें खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है, और खुदा के साथ चलने के साथ हमें खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को कबूल करना, ईमान रखना और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर हम कहें कि हम खुदा के साथ चलते हैं और खुदा की बात ना माने, खुदा के हुक्मों को ना माने, तो फिर याद रखें कि हम खुदा के खिलाफ़ हैं, खुदा से दूर हैं, खुदा से भटक गए हैं और सिर्फ नाम के हैं, नाम के खुदा के कहलाते हैं, नाम के मसीह हैं, नाम के खुदा को मानने वाले हैं। लेकिन याद रखें कि खुदावन भला खुदा है और वो किसी की तरफदारी नहीं करता। जहान जो है बेताब है, यानी वो ज़िंदगी के लिए बेताब है, दुनिया ज़िंदगी के लिए बेताब है, लोग ज़िंदगी के लिए बेताब हैं। लेकिन ये बेताबी सिर्फ उनके अंदर नज़र आती है, उनकी रूह के अंदर नज़र आती है। ज़ाहरी तौर पर वो उनके अंदर मतलब बेताबी नहीं नज़र आती कि वो खुदा के लिए बेताब हों, कलाम के लिए बेताब हों, ज़िंदगी हासिल करने के लिए बेताब हों। लेकिन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कमज़ोरियां होती हैं, और उस बीमारी की वजह से वो बड़े परेशान होते हैं। साल लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, और वो ठीक नहीं हो पाते। आए मेरे साथ एक हवाला हम देखेंगे खुदा के कलाम में से, एक शख्स के बारे में जो 38 साल से बीमार है। 38 साल से वो बीमार है और वो एक उम्मीद पर वहाँ बैठा हुआ है कि मुझे यहाँ से शिफा मिलेगी। सो आए खुदा के कलाम में से हम देखते हैं यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 2री आयत में से पढ़ूँगा। और लिखा है, यरूशलेम में भीड़ दरवाज़ा के पास एक हौस है जो इब्रानी में बेत हस्दा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग
جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ آمین۔ خدا کے کلام میں ہم نے سنا کہ ایک شخص جو 38 برس سے بیمار ہے، اس کی ٹانگوں میں جان نہیں، اس کے ہاتھ میں جان نہیں، وہ اپنے بدن کو موو نہیں کر سکتا، چلا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اور وہ ایک حوض تھا اس وقت کہ یروشلم میں، اور وہاں پر جو ہے ایک فرشتہ اترتا تھا، اس پانی کو ہلاتا تھا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جب پانی ہلتا تھا تو جو کوئی شخص پہلے اس میں اتر جاتا تھا وہ شخص شفا پا جاتا تھا، وہ اندھا ہو، لنگڑا ہو، بیمار ہو، یا کسی بھی حالت میں وہ بیماری کی حالت میں ہو، وہ اس وقت شفا پا جاتا۔ لیکن یہ شخص 38 برس سے بیمار ہے، اور اسے کوئی کہتا ہے کہ مجھے کوئی شخص نہیں، میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے حوض میں لے کے جائے اور مجھے حوض میں جب پانی ہلے تو مجھے حوض میں ڈال دے تاکہ میں شفا پا جاؤں۔ اب یسوع مسیح جب وہاں سے گزرے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پڑا ہوا ہے اور 38 برس سے ہے۔ یسوع نے اس کے حال کو جانا اور معلوم کیا کہ اتنے سالوں سے اسے بیماری ہے، اس کا ایمان تو ہے، یہ جانتا تو ہے، اندر اس کی روح بڑی بیتاب ہے، پس مردی کی حالت میں ہے، مردہ سا پڑا ہوا ہے، لیکن جان نہیں ہے، اندر روح بڑی بیتاب ہے، روح اندر سے تڑپتی ہے، لیکن جسمانی طور پر جان نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر چلے پھرے، یا جس طرح عام لوگ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی ایسے کریں۔ اور وہ 38 برس سے بیمار تھا اور مزید بیمار ہوتا جا رہا تھا، لیکن جب یسوع نے اس کی حالت کو دیکھا اور اس نے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے، اور یسوع نے اسے فوراً کہا کہ میں تجھے کہتا ہوں کہ چل پھر، اٹھ، اور وہ اسی ٹائم جو ہے لکھا ہے تندرست ہو گیا۔ اسے حوض کی پانی کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن یسوع کا کلام اس کی جب زندگی میں آیا تو اسے شفا ملی، اس کے بدن میں جان آ گئی، پس مردگی جاتی رہی۔ میں آپ کے ساتھ اپنی ایک رویا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن جب میں مسیح میں نیا آیا تھا اور مسیح میں زندگی گزار رہا تھا، اور خدا کے کلام کو پڑھنا، دعا کرنا، راتوں کو جاگنا، اور بڑی کشمکش زندگی میں تھی کہ میں خدا کے کلام کو شیئر کروں، خدا کے کلام کو پھیلاؤں، خدا کے کلام کو جو ہے دنیا میں جو ہے لے کے جاؤں، اور بڑا بیتاب تھا میں کہ میں کسی کو کلام سناؤں، اور میں بتھیرے لوگوں کو جو مجھے ملتے تھے، دوست وغیرہ، ان سے کلام کرتا تھا۔ اور ایک دن میں نے رویا دیکھی، اور رویا میں میں نے دیکھا کہ میں ایک بلڈنگ پر چڑھا ہوں، اور بلڈنگ پر اوپر چلا گیا ہوں، اور اس کے چھت پر گیا ہوں، اور جب میں چھت پر گیا ہوں وہاں پر میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، اور وہ فرشتہ جو ہے دوربین لے کر
اس کے ہاتھ میں دوربین تھی، اور وہ دوربین سے نا جو ہمارے علاقے میں جو بلڈنگیں ہیں، گھر ہیں، ان کو دیکھ رہا تھا اور پورے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارا علاقہ جہاں پر ہم رہتے ہیں وہ چاروں طرف بلڈنگیں ہیں، اور ویسے ہی منظر مجھے نظر آ رہا تھا، اور وہ اس دوربین سے پورے شہر کو، پورے علاقے کو دیکھ رہا تھا۔ اور میں نے جب اس کے پاس گیا تو میں نے چاہا کہ میں بھی دیکھوں، میں نے اسے کہا کہ کیا جو کچھ تو دیکھ رہا ہے کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں، یہ لے دوربین اور دیکھ۔ اور جب میں نے اس دوربین سے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں بڑا بےتاب ہو گیا، میں بڑا پریشان ہو گیا جب کچھ اس دوربین سے میں نے دیکھا۔ اور میں نے اس دوربین سے کیا دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے گھروں کے پاس پڑے ہیں، اپنے گھروں کی جو ہے دروازوں کے پاس پڑے ہیں، اور وہ لوگ تو ہیں لیکن مجھے اس دوربین سے لوگوں کے جسمانی حالت نہیں نظر آ رہی تھی، مجھے ان کی روحانی حالت نظر آ رہی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا ان کی روحیں پس مردگی کی حالت میں پڑی ہیں، ایسے کہ وہ چلا رہے ہیں، وہ درد میں ہیں، وہ پریشان ہیں، اور ہر جگہ پر، ہر گھر کے پاس لوگ پڑے ہوئے ہیں، باہر پڑے ہوئے ہیں، چارپائیوں پر پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ اپنے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہے اپنے گھر کے دروازوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی وہ روحیں جو ہیں چلا رہی ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ غم زدگی کی حالت میں ہیں، وہ پس مردگی کی حالت میں ہیں، اور وہ اپنے آپ سے ہل نہیں سکتی، وہ ایسے جیسے کہ یہ 38 برس کا شخص ہے، ایسے ہی میں نے اس رویا میں دیکھا۔ اور اس کے بعد خدا نے مجھ سے بتایا کہ انہیں کلام کی ضرورت ہے، انہیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے، انہیں نجات کی ضرورت ہے، انہیں خدا ان کی حضور چلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری روح تو ہے، ہم جسمانی طور پر نظر آتے ہیں، لیکن روح جو اندر سے ہیں وہ پس مردگی کی حالت میں ہیں۔ بتھیرے لوگ جو بیمار پڑے ہوئے ہیں، اور جب ان کے پاس جاؤ پتہ کرنے تو وہ بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ صرف یہی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بیماری سے آزاد ہوں، چھوٹیں، لیکن بیماری سے چھڑوانے کے لیے ہمیں خدا سے ملنے کی ضرورت ہے، خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ کوڑی خدا ان کے پاس آئے، اور یسوع نے کہا کہ میں کیا کروں تمہارے لیے، تو کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اچھا ہونا چاہتے ہیں۔ یسوع نے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ جیسا ان کا ایمان ہوتا تھا خدا انہیں شفا دیتا تھا، شفا ان کی ایمان سے ملتی تھی، لیکن شفا دینے والا موجود تھا، شافی وہاں موجود تھا جو شفا دے رہا تھا، اور وہ شفا دینے والا کلمہ خدا کا کلمہ تھا، خدا کا بیٹا تھا، اور وہ کلمہ جو ہے شفا دے رہا تھا۔ جب ہماری زندگی میں خدا کا کلام آتا ہے، جب ہم اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہماری زندگی میں گناہ ہے، ہماری زندگی میں غلطی خطائیں ہیں، ہم کہیں نہ کہیں سے کمزور ہیں، اور پھر جب ہم اپنی زندگی میں پچھتاوا لاتے ہیں، اپنی روح کو خدا کے حضور، اپنی زندگی کو خدا کے حضور لاتے ہیں، اور اس کے کلام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو خدا ہمیں شفا دیتا ہے، برکت دیتا ہے۔ بیماریاں گناہ کے سبب سے آتی ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ کی وجہ سے بیماری آتی ہے، لیکن کئی بیماری جو ہے آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہے، کئی ایسی بیماری بھی ہیں جو خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہے، اور جس میں خدا کا جلال ظاہر ہو، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب سالوں سال لگ جاتے ہیں تو وہ سمجھ لے بیماری خدا کے جلال کے لیے نہیں ہے، وہ خدا کے خلاف گناہ کے باعث بیماری آئی ہے۔ خدا کے جلال کے لیے جو بیماری ہوتی ہے وہ خدا اسے فوراً چند سالوں میں یا چند مہینوں میں اس سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، جب وہ پچھتاتا ہے، جب وہ خدا کے حضور
گڑ گڑاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو خالی کرتا ہے تو پھر خدا اسے شفا دیتا ہے۔ میں نے اس رویا میں دیکھا اور میں نے یہ جانا کہ لوگوں کی زندگیوں کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ آئیں خدا کے کلام کو لیں، خدا کے کلام کو قبول کریں، یسوع کو قبول کریں۔ یسوع زندگی ہے، یسوع زندگی دینے والا ہے۔ جب ہم یسوع کو قبول کریں گے، یسوع ہمیں شفا بھی دے گا، زندگی بھی دے گا، ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ ہماری زندگی جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے، لیکن یسوع آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ ابدی زندگی دینے کے لیے آیا۔ ابدی زندگی صرف یسوع مسیح کے پاس ہے۔ ابدی زندگی اگر حاصل کرنی ہے تو خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کریں، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں، خدا کو ترجیح دینا شروع کریں۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، خدا کے کلام پر چلتے ہیں، تو خدا ہمیں زندگی دیتا ہے، ہماری زندگیوں میں برکتیں لاتا ہے، ہماری زندگیوں میں رونقیں لاتا ہے۔ ویسے تو ہم نظر بڑے خوشحال آتے ہیں، بڑے اچھے تندرست نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے بڑے لوگ جو ہیں دوائیوں کے سبب سے چل رہے ہیں، بتھیرے لوگ جو ہیں ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، وہ خوراک کھاتے ہیں اور بڑے ہیلتھی نظر آتے ہیں، بڑے زور آور نظر آتے ہیں، لیکن روح ان کی مردہ حالت میں ہے، روح ان کی مردہ ہے، اور اس روح کو زندہ کرنے کے لیے خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ بتھیرے لوگ جو حیوان بنے ہوئے ہیں، بتھیرے لوگ جو قاتل ہیں، ان کی روحیں جو مردہ ہیں، ان کا ضمیر مردہ ہے، ضمیر مردہ ہے، روحیں مردہ ہیں، اور ان روحوں کو زندہ کرنے کے لیے خدا کے کلام کو قبول کریں، خدا کے مطابق زندگی گزاریں، جس نے آپ کو زندگی دی ہے، جو آپ کو خوراک دیتا ہے، جو آپ کو اس دنیا میں رکھتا ہے تاکہ ہم خدا کے حضور چلیں اور زندگی گزاریں۔ خدا یسوع نے اسے شفا دی۔ یسوع شافی ہے۔ اگر کوئی اس پر ایمان لاتا ہے تو شفا ملتی ہے، اگر کوئی اسے قبول کرتا ہے تو زندگی ملتی ہے۔ جو کوئی اسے قبول کرتا ہے اس کے پاس ابدی زندگی ہے، اس کے پاس ایک اتھارٹی ہے کہ وہ زندگی میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن جب تک وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا، جب تک وہ یسوع کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، یسوع کے ساتھ چلنا، یسوع کے کلام پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یسوع نے اس 38 برس کے شخص سے کہا، اٹھ اور چل، اور اس نے کیا کیا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یسوع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اور جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اس کے اندر ایک امید پیدا ہوئی، اور اس امید نے اس کے اندر کوشش کی، اور وہ کوشش کرنے لگا، وہ اٹھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اٹھنے لگا، اس کے ٹخنے، گھٹنے، ہڈیاں جو ہیں کام کرنے شروع ہو گئی، کیونکہ اس کی آنکھیں یسوع کے اوپر لگی ہوئی تھیں، اور جس کی آنکھیں یسوع کے اوپر ہیں، یسوع پر ایمان ہے، وہ شفا پاتا ہے، وہ زندگی حاصل کرتا ہے۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو برکت دے۔ اگر کسی کی زندگی میں گناہ ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے تو خدا کو قبول کریں، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ خدا آپ کو شفا دے گا، خدا آپ کو بحال کرے گا، خدا آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ خدا کو پہلا درجہ دیں، خدا کو اپنی زندگی میں لائیں، خدا کو اپنے زندگی میں قبول کریں، اور اسے کہیں کہ مجھے تیری ضرورت ہے، میں تیری راہ پر چلنا چاہتا ہوں، میں تیرے کلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو سلامتی بخشے۔ خدا آپ کو شفا دے، یسوع کے نام میں، آمین۔